वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे ARY के CEO सलमान इकबाल की नौजवान साहबजादी का आला सडन इंतकाल हो गया है दुबई में, और 2 दिन हो गए, मुझे तो आज ही पता चला। तो मैंने बहरहाल हाजी इकबाल साहब को और सलमान इकबाल दोनों को मैंने मैसेज किए। अल्लाह ताला बच्ची की मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बड़ा सदमा है, जवान बेटी, किसी दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। सबको उसकी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसे अपनी जवार रहमत में जगह दे और फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे, आमीन। साथ में इतना एक जुमला कहना है, ये ख़बर में शेयर भी ना करता कि ये पर्सनल होता है, कि बहुत सारे व्लॉगर्स ने जो हमारे यहाँ एक भेड़ चाल चल गई है, अजीब अजीब ख़बरें उनकी साहबजादी को लेकर, उनके बैकग्राउंड पे। साहबजादी को तो कोई भी नहीं जानता, मगर ये कि उनके मुख्तलिफ़ चीज़ें सुनानी शुरू कर दी हैं। वो दुबई में थे, बस इतना समझ लें, वो मौके पर मौजूद थे। इससे ज़्यादा बाकी जो ख़बरें अब स्टूपिड बातें कर रहे हैं लोगों को तो अपना ये होता है ना कि जी व्लॉग बन जाए बस, कि वो कहीं से कहीं जोड़ रहे हैं कि वो यहाँ से गए। खैर एनीवे, बहुत मुश्किल में है पहले ही वो लोग। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को दूर करे, आमीन सुनो आमीन। बात हम आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का कि पंजाब में दाइश के, अलकायदा के और TTP के लोग पकड़े गए हैं। 11 बता रहे हैं, मगर मेरी जो पुलिस बता रही है, मगर लोग कह रहे हैं कि उसमें बहुत अहम लोग भी हैं और ये तादाद 29 तक है। वल्लाह आलम बिस्वाब। ये बहुत बज़ाहिर छोटी सी ख़बर है दहशतगर्दी के हवाले से, मगर बहुत बड़ी ख़बर है कि कराची तक। मैं तो आप लोगों को पहले बताता रहा हूँ कि हाइड आउट तो मेजर जो है वो कराची है। अब ऑपरेशन हो रहा है तो पता चल रहा है KPK में तो लोग बहुत परेशान हैं, इंतहाई खौफ व हिरास है, और हर शख्स परेशान है कि भट्टे हर चीज़ आपके इल्म में है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और फिर साथ में मुख्तसरन कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म बरतानिया में ताजपोशी में था, तो हम चीन का वज़ीर ख़ारजा हमारे मुल्क में था, और बिलावल से उसकी मुलाकात हुई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो बहुत सिग्निफिकेंट है CPEC के हवाले से भी, और हमने उसकी अनकंडीशनल पॉलिसीज़ की चाइना की हिमायत का ऐलान किया है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। फिर साथ में चाइनीज़ एम्बेसडर ने जो कहा है वो बहुत काबिल गौर है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, मैं आपको बहुत वाज़े करके बता रहा हूँ कि साथ बैठना चाहिए अगर मुल्क की तरक्की करनी है, खुशहाली लानी है और इन मुश्किलात से बाहर निकलना है। तो सियासी अदम इस्तेहकाम ये हालात अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये सारी सूरत हाल उन्होंने बयान की है। अब वो चाइना अमेरिका हम किस लॉबी में, ये एक लंबी बहस है, मगर अभी चाइना ही सपोर्ट कर रहा है और CPEC से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। लेट्स सी कि मेरी एक मुलाकात, टेलीफोनिक गुफ्तगू एक ऐसे वर्ष से अचानक हुई जो ह्यूस्टन में कभी रहते थे, अमानुल्लाह नाम उनका, बहुत बड़े पेट्रोलियम इंजीनियर है वो, और जिन्होंने पाकिस्तान की रिफाइनरी स्ट्रक्चर को भी चेंज किया है। और वो बहुत कुछ बता रहे थे। उन्होंने कहा कि जी बड़ी कोशिश की उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस की फंडिंग के साथ अपनी कंपनी और एक और अपनी कंपनी बना के कोई $5 मिलियन से पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में हेल्प आउट किया, यहाँ ला के लोगों को ट्रेनिंग दी। उन्होंने बताया कि जो ये रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं, ये जो उनका पैमाना था MB समथिंग के 31% तक जो क्रूड ऑयल है लाइट, वो तो हमारी इंडस्ट्री कर सकती है। अच्छा, पाकिस्तान में 4 रिफाइनरीज हैं। उन्होंने बताया कि एक नेशनल रिफाइनरी जो हुकूमत की है, एक सऊदीया की है, एक UAE के है, और एक किसी और की बताई कि 4 इंडस्ट्री हैं, और बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जो अब जदीद दुनिया है वो 5-5 लाख बैरल डेली उसमें वो करते हैं, यानी कि रिफ़ाइन करते हैं। हमारे यहाँ 50,000 तक है, और अब थोड़ा बहुत जो हुआ है कुछ में नाम लिया उन्होंने कि जी 5-4 लाख 1 लाख तक भी हो सकता है, मगर बहुत ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर वो कहते हैं कि जी तेल अगर सस्ता पड़ सकता है पाकिस्तान को, तो वो ईरान से पड़ सकता है, और ईरान देने को बेकरार है, बेचैन है, मगर हम ख़रीद नहीं सकते।
بہت لمبی ڈیٹیل ہے اس میں، اور کیا بتاؤں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. پھر آپ نے جو سب سے بڑی خبر ہے کہ مردان میں ایک مولوی کو مار دیا گیا کہ اس نے خان کو پیغمبر کہنا شروع کر دیا تھا. اللہ حافظ. اچھا، خواتین کے حوالے سے تو بہت سارے واقعات ہیں جن کو میں یہاں مینشن نہیں کروں گا، مگر محترم مولوی صاحب کو فارغ کر دیا گیا. میں نے زمان پارٹ کا ویڈیو پچھلے دن آپ کو دکھایا تھا کہ جہاں مہندی کی پیشن گوئیاں ہو رہی تھیں. دیکھیں، خان صاحب کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے نا وہ بہت واضح نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور یہی حکومت کی اسٹریٹجی تھی کہ ان کی ان پاپولر کیا جائے، ان کے معاملات سامنے لائے جائیں، اور ان کی جو گریڈ ہے اور جو یہ ہپوکریسی کرتے ہیں پبلک میں ریاست مدینہ دکھا کر، اس کو عام کیا جائے. تو ٹکٹ کی تقسیم پہ وہ معاملہ صاف ہو گیا ہے. اور آج ریلی نے تو رہی صحیح کسر ہی پوری کر دی ہے. اپنے طور پہ معلوم کر لیجئے گا، مجھے پتہ ہے اہل یوتھ اسپیشلی جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں انہیں تو بہت برا لگے گا، وہ سچ سننے کو تیار نہیں ہے کہ جی جو رپورٹر کوریج کر رہے تھے، جو پرو عمران خان، اینٹی عمران خان اور نیوٹرل، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ جی جب ریلی کنٹینیو چل رہی تھی تو 1000 سے 1500 لوگ تھے، اور جب انہوں نے خطاب فرمایا لکشمی کے راؤنڈ میں کہیں تو وہ 3000 کے قریب ہوں گے. اور مجھے ایک رپورٹر نے کہا کہ جو پرو عمران خان ہیں انہوں نے بھی کوئی بہت زیادہ کوریج اور بہت زیادہ دعوے نہیں کیے پہلی بار، اور یہ پرو وہ کہلاتے ہیں جو جونیئر جرنلسٹ نے مجھے بتایا کہ جو ان کے مالکان ملے ہوئے ہیں اور جو عمران کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کے ملازمین کیا کریں، ورنہ وہ فارغ ہو جاتے ہیں، ادروائز تو وہ بھی وہی باتیں کرتے ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں. اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے کہ خان صاحب نے جیسے لوگوں سے کہتے تھے نا کہ ہر اگر ایم پی اے کا ٹکٹ لینا ہے، ایم این اے کا لینا ہے تو گاڑیاں بھر کے لاؤ، کھانے کھلاؤ، تو اب انہوں نے میک شور کیا تھا کہ کونسل یونین کونسل جو ہے نا اس کے لیول پر جا کر کہ باقاعدہ آرڈر آئے تھے کہ جناب کون کتنی گاڑیاں لے کر آئے گا، ان کے فوٹو بنیں گے، ان کے ویڈیو بنیں گے، تاکہ بعد میں خان صاحب فیصلہ کر سکیں کہ یہ ہمارے ساتھ لائل ہے یا یہ ورکر ہو سکتا ہے، یہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا ہے. تو 3000 خطاب کے موقع پہ تھے، 1500 ساتھ چل رہے تھے. اور پھر لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ جی وہ جلد بازی میں انہوں نے فیصلہ کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر 7 بجے ریلی کا ٹائم تھا، مگر جہاں پر خطاب کرنا تھا اس سے بہت پہلے ہی خان صاحب 1 گھنٹہ پہلے خطاب فرما کے چلے گئے. اور وہی بس بختر بند گاڑی تھی ان کی، بلڈ پروف، کہ عدالتوں میں تو وہ جاتے نہیں ہیں کہ جی جان کو تھریٹ ہے. اور کل انہوں نے عدالت میں جو سارے مقدمات کے لیے کہہ دیا کہ جی وہ نجی مصروفیات کی بنا پر وہ خود نہیں آ سکتے. اور نئی پنجوتھا ان کے ایک وکیل ہیں، وکیلوں کے بھی کبھی داستان سناؤں گا کہ جو اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں، یہ سب مفت میں کام کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کے چکر میں ہیں کہ حکومت بن گئی تو عیاشی ہو جائے گی. مجھے آج تک یاد ہے کہ 90s میں جب نواز شریف کے دور میں بے نظیر پہ، آصف زرداری پہ مقدمے بنتے تھے تو اعتزاز مقدمے لڑا کرتے تھے. ایک موقع پہ اعتزاز ٹھنڈے پڑ گئے، انہوں نے کسی سے کہا او یار میں تو مفتی مقدمے لڑ کے تھک گیا نا، میں ہوں نہیں لڑنا. تو آصف زرداری نے، جس بندے نے انہیں بتایا، اس سے کہا کہ اعتزاز سے کہنا کہ ہم نے تمہیں آلریڈی رقم پے کر دی ہے NLG کا پرمٹ دے کے، جو اب تک ان کے پاس موجود ہے. تو یہ پرمٹوں کا کھیل ہے، یہ وزارتوں کا کھیل ہے، سفارتوں کا کھیل ہے. اور ساری ہماری وکلا برادری بہت انفارچونیٹ ہے کہ کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں. وہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ خان صاحب کا جو فیوچر ہے وہ کیسے نظر آ رہا ہے. کہ پشاور میں آج جو خان صاحب کا لا فورم گروپ تھا وہ پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن ہار گیا. اور سپریم کورٹ میں جو ان کا عمران ڈو صدر تھا، جو ٹرولر تھا اور ساتھ میں کرپشن میں ملوث تھا، عابد زبیری، جس کی آڈیو آپ نے سنی ہوگی پرویز الہی کے ساتھ کہ اے والا جج لگانا ہے تو ایک کیس لڑانا ہے تو انہوں کال کرنی اور سارا مظاہر نقوی کے حوالے سے. تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے، اس کی ایگزیکٹو باڈی نے محترم جناب عابد زبیری کو فارغ کر کے برطرف کر دیا اور نیا پریزیڈنٹ لے آئے. اور 2 عہدے اور فارغ کیے گئے ہیں، ڈپٹی سیکریٹری اور سم تھنگ مجھے یاد نہیں ہے. اور مقدمہ بھی چلا گیا سپریم کورٹ میں. اور عمران ڈو جج، عائشہ ملک اور نقوی جو ہیں
وہ اس کی ہیئرنگ کر رہے ہیں میرے خیال میں. تو مطلب فیصلہ عمران ڈو عابد زبیری کے حق میں بھی آ سکتا ہے اور ایک نیا رفع پڑ سکتا ہے. تو یہ تقسیم ہو چکے ہیں سارے. مگر دیکھیں ذہن میں رکھیں جب خان صاحب نے 200 ٹکٹیں بیچ ڈالی, ہر ورکر کو پتہ ہے پورے پنجاب میں, اور مخالفین تو بڑی دور کی بات ہے, جو ان کے پرو ہیں, جو ان کے ساتھ ہیں, وہ ڈس اپوائنٹ ہیں, مایوس ہیں. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ خان صاحب اب سادہ اکثریت بھی نہیں لیں گے, ایبسلوٹ میجارٹی اور 2/3 میجارٹی تو وہ چھوڑ دیں, اور آزاد امیدواروں پہ فیصلہ ہوگا. پھر پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی بھی ہے, ورکر ناراض ہیں. جس بندے کو ٹکٹ نہیں ملا ہے, اگر اس نے 8-10 سال کام کیا ہے, کروڑوں روپے کے کھانے کھلائے ہیں, گاڑیاں بھر بھر کے لایا, تو 5-7 ہزار بندے تو اس کے ساتھ بھی ہوں گے نا. تو میک شور کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے معاملات ایک پہ دیکھیں, خان صاحب نااہل ہوں گے نہیں ہوں گے, مگر جب الیکشن ہوگا, جب بھی کبھی ہوگا, تو خان صاحب جیتنے کے اہل نہیں رہیں گے. یہ ڈیسائیڈڈ بات ہے. تو ان چیزوں کو غور سے دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ معاملات کہاں آگے بڑھ رہے ہیں, کیسے آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا, پھر خان صاحب نے آج آخری کر دی. پہلے تو ڈرٹی ہیری کہتے تھے نا, آج انہوں نے باقاعدہ جلسے سے, ریلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ پر 2 بار قاتلانہ حملہ ہوا, دونوں بار جنرل نصیر اختر ISI کے ڈپٹی چیف جو ہیں انہوں نے کروایا. ان کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کا قتل بھی جنرل نصیر اختر نے کروایا. اور نصیر فیصل نصیر ہے یا نصیر اختر ہے, مجھے ایگزیکٹلی نام وہ نہیں رہتا. اور شہباز گل اور اعظم سواتی کو ننگا بھی جنرل نصیر نے ہی کیا. مطلب اب تو ہیڈ آن جسے کلوژن کہتے ہیں نا, وہ ہے نا ایگزیکٹلی سچویشن, کہ دونوں گاڑیاں آپس میں آمنے سامنے سے ٹکرا گئی ہیں. اب کون بچے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا, اور ہمیں سب کو پتہ ہے کون بچے گا, اور آگے جا کے کھیل کہاں سے ہوگا. بات یہ ہے کہ اس میں مارے ہم اور آپ جا رہے ہیں. مطلب میرے بہن بھائی تو وہیں رہتے ہیں نا, رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں بہت سارے, اور پھر ملک والے میرے ہی ہم رنگ ہیں, ہم نسل ہیں, ہم زبان ہیں, اور ہم مذہب ہیں. اور یہ ریاست باشندے ایک ہی ہوتے ہیں نا, قوم جسے کہتے ہیں, رشتہ داری ہوتے ہیں آپس میں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں, اچھا پھر دیکھیں چیزوں کو ان کے مینر میں دیکھنا چاہیے. کہ ابھی ایک میرے بہت پڑھے لکھے دوست کہنے گئے کہ آپ فیصل بلاول بھٹو کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں, میڈیا تو پاکستان کا مخالفت کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ ہاتھ تک نہیں ملایا جے شنکر نے, فارن منسٹر انڈیا نے, اور آپ نے اتنی تعریفیں کی. پاکستان میں تو بڑی تنقید ہو رہی ہے. تو میں نے کہا آپ وہ ٹی وی دیکھتے ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ہے. تو انہوں نے 3 ٹی ویوں کا نام لیا. میں نے کہا تینوں خان صاحب کے. تو کہنے نہیں, مسافہ نہیں کیا اس نے. میں نے کہا جی اب میں اس پہ آپ سے کیوں بحث کروں, آپ کے نزدیک نہیں کیا ہے, میرے نزدیک کیا ہے. میں نے فوٹیج دیکھی ہے, آپ نے نہیں دیکھی ہے, تو اس پہ بحث کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم ہر معاملے کو خراب کر دیتے ہیں, اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پہ معاملات کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح دیکھنا چاہیے. گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. یہ انڈیا کے معاملے میں تو یہ سب ایک دوسرے پہ ہمیشہ سے ایسے الزام لگاتے آئے ہیں. کوئی نئی بات تو نہیں کی انہوں نے, بتا دیں کوئی کی ہے. آج تک میرے علم میں تو کوئی ایک بات بھی یاد نہیں آتی مجھے کہ انہوں نے کبھی ایک دوسرے کی سچائی کی بنیاد پر ساتھ دیا ہو, اپنی اخلاقیات کا مظاہرہ کیا ہو. اس میں بھی میں بلاول کو داد دوں گا کہ امریکہ کے اپنے پہلے فرسٹ وزٹ میں ایز اے فارن منسٹر جب ان سے رشیا جانے کا خان صاحب کو پوچھا گیا تو اس نے کہا آئی اسٹینڈ آن بیہائنڈ ہم, اور ایز اے پاکستانی فارن منسٹر آئی ایم ٹیلنگ, انہوں نے پوری اس کی, آپ سب کو پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنی اپنی اخلاقیات ہم نے بنا لی ہیں, اور ہم اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ جونیئر رپورٹر سے میں پوچھ رہا تھا کہ بھئی جو تم پھوٹ بتا رہے ہو, جس کا مجھے بھی اندازہ ہے, تو کتنے لوگ ووٹ دیں گے. کہنے لگے ابھی بھی ایک مسئلہ ہے کہ نواز شریف سے لوگ بہت خار کھاتے ہیں, اور زرداری کا تو خیر پنجاب میں کوئی وجود ہی نہیں ہے. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ اس پورے کھیل میں گو کہ میں نے یہ بتایا کہ اگر جب بھی انتخابات ہوں گے, 8 اکتوبر کو بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, مگر جب بھی ہوں گے نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. مگر جس طرح سے بلاول آگے بڑھ رہے ہیں,
اور ان کی پسندیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ بڑا پھر پی ٹی آئی 12 سیٹیں تو لے گی نا. تو اب پی ٹی آئی اور آصف زرداری سے بڑا تو سیاستدان پاکستان میں کوئی نہیں نا. ریکنسیلیشن، مفاہمت، ٹاک، کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور پی ٹی آئی تو زرداری کے ساتھ، جنہیں ڈاکو کہتی ہے، ساتھ بیٹھ چکی ہے نا. ڈاکو تو انہوں نے صدر بھی بنا لیا ہے. تو خان صاحب تو کسی وقت بھی کوئی بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں. عقیدت کے مارے لوگ جو دیکھیں، عقیدت سے آپ کب دیکھتے ہیں؟ جب شعور سے استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں. تو خان صاحب کسی وقت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کسی وقت بھی زرداری کے ساتھ بھی اس پارٹی کے ساتھ بیٹھ سکتی. ہو سکتا ہے سینیریو چینج ہو جائے. مگر ابھی تک تو یہی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف آ جائیں گے انتخابات سے پہلے، مڈ اگست میں، اگر انتخابات ہو رہے ہیں، اور وہ کمپین رن کریں گے. جو پاپولرٹی گر رہی ہے، جو پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑ گئی ہے، جو ڈس اپائنٹمنٹ پھیلی ہے، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ خان صاحب الیکشن جیت سکتے. آپ کو آخری خبر سناتا ہوں اور پھر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. تحریر کے لبیک مولوی محترم جناب مرحوم ان کے صاحبزادے سعد رضوی نے کہیں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی والے آئے تھے کہ ہم سے کولیشن کر لیں. اچھا، کچھ عمران ڈو اینکرز بھی کوشش کرتے رہے ہیں کہ لبیک کی اب پی ٹی آئی کی کوئی الائنمنٹ ہو جائے، کوئی مل کے کوئی کام کر لے. اور سعد رضوی جو ہے وہ پہلے لاہور سے لانگ مارچ نکال رہے تھے مہنگائی کے خلاف، اب وہ کراچی سے نکال رہے ہیں 11 مئی کو. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی والے آئے تھے ہمارے پاس، تو ہم نے انہیں بہت واضح میسیج دے دیا ہے. مذہبی معاملات کے حوالے سے ہمیں ان کا بڑا کنسرن ہے پی ٹی آئی سے، کہ جس طرح وہ مذہب کو یوز کر رہے ہیں اور انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اور جو ان کے عمل ہے زندگی میں، جو ہمارے سارے علم میں ہے، وہ ایک منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو ہم نے انہیں کہہ دیا ہے کہ 10% یہ تو چانسز ہیں کہ ہم مسلم لیگ نون کا ساتھ دے دیں، مگر آپ لوگ سوچئے گا بھی نہیں کہ آپ لوگ پی ٹی آئی لبیک سے اتحاد کے بارے میں غور بھی نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ سب پر کھلتے جا رہے ہیں خان صاحب اور پی ٹی آئی. مطلب ریاست مدینہ پہ غور کریں، اور جو خان صاحب ہیں اور خان صاحب کے ساتھ لوگ ہیں نیچے سے اوپر تک، ان پر غور کر لیں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. آج کا ولاگ اس پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.